बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तारीख थी 3 मई 2013। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था, लेकिन उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला था। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात कर रहे थे लीड प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार अली। उस दिन जुल्फ़िकार चौधरी अपने दफ्तर से जो दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ जाने के लिए निकले कि एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक आई और मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें 13 गोलियां लगीं और वो हलाक हो गए। उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी गोलियां लगीं, उसने जवाबी फायरिंग की जिससे हमला आवर जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक गाड़ी पीछे से आई, उसमें से कुछ अफराद उतरे, उन्होंने उन दोनों हमलावरों को उठाया और उस गाड़ी में डालकर ले गए। उनमें से एक हमलावर हलाक हो गया जिसे एक करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हालत में ही था। उस जिंदा बच जाने वाले हमलावर के वालिद एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। वो अपने बेटे की तलाश में उस तक पहुंच गए और उसे वहां से लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तफ्तीश के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसकी फायरिंग से हमला आवर जख्मी हुए थे। ये बहुत अहम मालूमात थी तफ्तीश करने वाले इदारों के लिए। उन्होंने फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में जाकर ढूंढना शुरू कर दिया उस हमलावर को और आखिरकार वो उस तक पहुंच गए। उसे उन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद उसे जेल भिजवा दिया गया। जेल जाने के 2 साल के बाद उसकी जमानत हो गई। एक दिन वो अपनी पेशी के बाद अदालत से बाहर आ रहा था। उसके साथ उसके 2 कजिन्स भी थे कि नामालूम अफराद उसे उठाकर ले गए। जी हाँ, नामालूम अफराद उसे उठाकर ले गए। हम बात कर रहे हैं उस हमलावर की जो चौधरी जुल्फ़िकार के कत्ल में जिंदा बच गया था। आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर से जुड़ी और उनकी लीड प्रोसिक्यूटर से मुताल्लिक, इसका बराह रास्त ताल्लुक आज की सूरत हाल से, आज की स्टोरी से, वो हम आपको बताएंगे। शो के आखिर में हमारे साथ रहिएगा। अभी चलते हैं अपनी लीड स्टोरी की तरफ, जो कि एक मरतबा फिर इमरान खान का ट्वीट है, इमरान खान का एक बयान। हस्ब मामूल इमरान खान ने उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। इस दफ़ा उन्होंने अपने मुतालिक कुछ ज़्यादा बात की है। हम आपको बता देते हैं, ट्वीट मुख्तसर है, उतना तवील नहीं है जितना कि वो 3-4 हिस्सों में ट्वीट करते हैं। मुख्तसर ट्वीट है, लेकिन हम उसकी बात करते हैं। इमरान खान ने कहना है, मेरे खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस किसी भी ट्रायल कानून या रूल के मुताबिक नहीं चलाए जाते। गुज़िश्ता रोज़ समातों से जब से नाम नहाद व्हाट्सएप ट्रायल का आगाज़ किया गया है, ना तो मुझे कार्रवाई की आवाज़ पहुंचती है और ना ही मेरे वकला तक मेरी कोई बात पहुंचती है। आपको याद होगा, हमने आपको इमरान खान के ट्रायल की पूरी सूरत हाल बताई थी, आंखों देखा हाल हमने आपको बताया था। अब इमरान खान ने आज उस पर ही बात की है जो हमने आपसे जिसका जिक्र किया था उनका, और हमने आपको बताया था कि इमरान खान के वकला तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, ना वही इमरान खान को देख पा रहे थे, इसलिए सारा जो मामला शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में शफाफ ट्रायल कैसे मुमकिन है। और उस रोज़ हमने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान के वकील फैसल मलिक ने बात भी की थी कि ये शफाफ ट्रायल के उसूल के मनाफी है जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये मेरा कानूनी हक़ है कि मेरी मौजूदगी में मेरा ट्रायल चलाया जाए। यानी इमरान खान जो वीडियो के ज़रिए ट्रायल चलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ है। और वीडियो में भी आप ये देखिए कि व्हाट्सएप कॉल, नॉट इवन अ स्क्रीन। 9 मई के केसेस में उनके पास 2 ही झूठे सरकारी गवाह हैं जिन्हें हर केस में पेश कर दिया जाता है। अच्छा, 9 मई के गवाहों का तो आपको पता है, क्लासिक मामला है, क्लासिक। एक पुलिस वाला जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, मतलब इससे ज़्यादा क्लासिक क्या चीज़ हो सकती है। इन दोनों के झूठा साबित होने पर उनकी मज़ाक़खेज़ गवाही बिल्कुल ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर भी हर जगह उन्हें झूठी गवाही के लिए पेश कर दिया जाता है। अब ज़ाहिर है वही है, अब साशे पैक में रोज़ रोज़ पुलिस वाला तो मिलने से रहा, तो ज़ाहिर है झूठे गवाही पेश की जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त का आईनी बेंच के सामने लगना ही मज़ाक़खेज़ है। बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो बेंच, जो जजेस खुद बेनिफिशरी हों 26वीं आईनी तरमीम के, उन्हीं के सामने आप पेश कर दें। मीर भी क्या सादा है, ज़ाहिर है पूरा शेर अब क्या पढ़ना। सादगी तो खैर नहीं है, सादा लाही भी नहीं है, ये तो खुली निरी हुंडा कर दिया। और क्या कहेंगे इसको कि मतलब वही बेनिफिशरी हैं और उन्हीं के सामने 26वीं आईनी तरमीम पेश हो रही है। तो सही कह रहे हैं, बात तो इमरान खान की दुरुस्त है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बन चुकी है, ये है जी असल बात। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है।
جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اعزاز سید، سوری نہیں اعزاز سید پچھلی والی بات تھی، صدیق جان نے کل، اور وکلا کی موجودگی میں انہوں نے بات کی، انہوں نے وکلا کی موجودگی میں بات کی. انہوں نے کہا پہلے وکیل کیا جاتا تھا، پھر وکیلوں کی ساکھ اتنی خراب ہو گئی کہ لوگوں نے کہا یار ان پہ کون بھروسہ کرے. ججز کی ساکھ بھی ظاہر خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا وکیل چھوڑو جج کر لو. انہوں نے کہا اب ججز کی ساکھ بالکل کسی قابل نہیں رہے ججز، وہ کہتے ہیں جی سیدھا سیکٹر کمانڈر سے بات کرو. یہ صدیق جان نے وہاں اسلام آباد میں کہا اور وکلا کی موجودگی میں کہا، اور میں ان کی خیریت عافیت کے لیے دعا گو ہوں. ہماری صحافی برادری سے ان کا تعلق ہے، ینگ ہے ظاہر ہے، میں تو بہت پرانا ہوں. وہ بہت باہمت انسان ہے کہ وہ وہاں رہ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کوڈوز ٹو ہم، کوڈوز ٹو ہم. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی حیثیت ایک سرکاری ادارے سے بڑھ کر نہیں رہی. 26ویں یعنی ترمیم اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت پر حملہ ہے. بوگس انتخابات کے نتیجے میں وجود پانے والی فراڈ حکومت کے دور میں ہر جانب تباہی ہے. ظاہر ہے عمران خان کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کو. وہ ابھی ظاہر انہوں نے معیشت پر بھی بات کی، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو موجودہ جو صورتحال ہے جس طرح سے بھی ملک کی، اس کی طرف وہ اشارہ کریں. ملک میں سرمایہ کاری صفر ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام معیشت سے مایوس ہو کر تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے، مگر قابض حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. دس از اے فیکٹ. کچھ نمبرز ہیں اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. آپ سب نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، اس میں دیر از نو سیکرٹ اباؤٹ اٹ کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ملک چھوڑ رہے ہیں، بد دل ہو رہے ہیں، مایوس ہیں. دیکھیں پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ تو رہا ہے. ہم خود پاکستان سے باہر ظاہر آئے ہیں تو یہ ٹرینڈ تو تھا، لیکن الارمنگ لیولز تک نہیں پہنچا تھا. اس وقت جو ہے پاکستان سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ بہت الارمنگ ہے، وہ بہت زیادہ لوگ نکل رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں. ہمارے دور میں افغانستان سے تعلقات بہتر تھے اور قبائلی علاقوں میں بھی امن تھا. اب یہ عمران خان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، یہ نئی نہیں ہے. ہی ہیز ہیلڈ دس پوزیشن فار ایئرز اینڈ ایئرز. کئی برسوں سے عمران خان کی یہی پوزیشن ہے. وہ آپریشن کے خلاف ہیں، وہ ڈرون حملوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے اپنی پوری جو ان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ اسی پہ بلڈ کی ہے کہ وہ آپریشنز کے اور جو ڈرون حملوں کے اس کے خلاف ہے. اب چاہے کوئی ان سے اختلاف کرے، اتفاق کرے، انہیں طالبان خان کہے، انہیں طالبان کا ہمدرد کہے، انہیں کہے کہ جی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاست کر رہے ہیں، وٹ ایور یو مے کال اٹ. لیکن یہ ان کا ایک سٹانس ہے، یہ ان کا پولیٹیکل ان کا شروع سے یہ سٹانس ہی رہا ہے کہ وہ شروع سے یہ بات کرتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے، گورنمنٹ میں تھے، اور ابھی بھی. انہوں نے کہا کہ آپریشن کے نام پر معصوم جانوں کا ضیاع، کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس سے دہشت گردی کو ہوا ملتی ہے. مسائل کا حل مذاکرات اور بات چیت کرنے میں ہے. ملٹری آپریشنز کبھی عوام کا مفاد نہیں ہوتا. اچھا ایک دلچسپ بات ہے، عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں، ظاہر ہے ان کو خبر تو ملتی رہتی ہے ان کا، لیکن انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کیا. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے، شہباز شریف وہ ہیں جن کے پاس وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. اس وقت وہ عہدہ شہباز شریف کے پاس ہے، ظاہر ہے بغیر جیتے، بغیر منتخب ہوئے بھی وہ عہدہ ان کے پاس ہے. تو انہوں نے اس ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے اس کی پہلی بات یہ کہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز باہر آئی نہیں ہے. ہم نے کچھ شیئر کی اپنے ناظرین سے جو ہم تک پہنچی مختلف سورسز سے، انالسٹ سے، تو ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی. ویسے بائی دا وے شہباز شریف کے آفس کی طرف سے جو بیان ایشو ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس وقت تک کچھ نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میری صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ایکسلنٹ، مگر 72 سال کی عمر میں میرے جو روٹین ٹیسٹ ہوتے رہنے چاہیے وہ نہیں کروائے جاتے، اور میرے ذاتی ڈاکٹرز کو بھی چیک اپ کی اجازت نہیں دی جاتی. آخری مرتبہ میرے میڈیکل ٹیسٹ 1 سال قبل کروائے گئے تھے، جو کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. دس از ریڈیکولس. یہ بہت بری بات ہے. دیکھیے یہ غلط ہے. آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. پہلی بات تو یہ کہ بھائی کوئی کیس ہے اس طرح کا، ابھی تک آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، جیسے فلمیں بنتی ہیں نا، 1 2 دبنگ 1 2، آپ یہ کر رہے ہیں. کیسز اس طرح سے نہیں چلتے. پھر القادر والا جو ٹرسٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اب ملک ریاض نے اس پورے کیس کو سمجھو اس میں سے ہوا نکال دی اس غبارے سے، کہ وہ جس طرح سے اس میں وہ ڈٹ گئے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان پر اس حوالے سے دباؤ نہیں ہے. who knows. وہ کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ملک ریاض نے ایک پلڑے میں تمام یہ جو ہے زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف، جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ، ان سب کو رکھا، اور ایک پلڑے میں عمران خان کو رکھ دیا. اور وہ پلڑا بھاری ہے، وہ اب تک اس طرف ہی کھڑے ہوئے، اور کہہ چکے ہیں اپنے ٹویٹ میں وہ کہ ان پر دباؤ ہے. تو القادر کا تو وہ معاملہ ہے. توشہ خانہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر 9 مئی تو بھائی
غلط ہے وہ کہ کبھی بھی تشدد کی جلاؤ گھراؤ کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ جو کہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ بالکل اجلا ہو گیا، دھل گیا، اور جو کہتا ہے کہ وہ نہیں، عمر سرفراز چیمہ جیسے درخشاں لوگ، کیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب پنجاب کو ان پر فخر ہونا چاہیے، پورے پاکستان کو ان پر فخر ہونا چاہیے۔ پنجاب کی تاریخ میں ایسا کوئی گورنر شاید آیا ہو جس نے گورنر رہنے کے بعد اس طرح کی استقامت دکھائی ہو۔ پنجاب شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر سن، واٹ اے مین، کمال آدمی ہے، اتنا بیمار ہے، سب کچھ ہے اور لکھا پڑھا آدمی، یہ بھی نہیں کہ جی کوئی ایسی چلو جی تھا کچھ اس کو نہیں ہو چلا گیا۔ یاسمین راشد ہائیلی اکمپلشڈ، آپ ذرا لوگ تو دیکھیں گے، مطلب یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، یہ لوگ ایسے لوگ پاکستان کی سیاست میں کہاں آتے ہیں؟ آپ نے ان بیچاروں کے ساتھ کیا کیا؟ خیر وہ تو کندن بن جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اللہ انہیں استقامت دے، وہ تو نکلیں گے باہر، بٹ دے آر رائٹ ناؤ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ آگے جا کے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہوئی ہوں، کچھ غلط کام ان سے سرزد ہوئے ہوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، کوئی بھی انسان مکمل ہیرو یا مکمل ولن نہیں ہوتا، اچھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ بالکل صحیح سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ بھی جو قید کاٹ رہے ہیں، میں ان کی بھی ستائش کروں گا۔ آسان نہیں ہے آج کے دور میں قید کاٹنا، یا جن لوگوں نے مشرف کے دور میں جیلیں کاٹی اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، اس وقت میں ان کی ستائش کرتا تھا، وہ صحیح درست سمت پہ کھڑے تھے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ان کی بھی ستائش بنتی ہے، اس وقت ان کی بنتی ہے، جب جس کی بنے گی بھائی کر لیں گے، آپ کی باری آئے گی۔ ابھی آپ کو مطلوب و سہولت میسر نہیں ہے، ابھی آپ کی ستائش ہو نہیں سکتی، ابھی صرف اور صرف آپ کی مذمت ہو سکتی ہے، آپ پہ تنقید ہو سکتی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کام ایسے کہ آپ لوگ اس وقت درست سمت میں نہیں کھڑے ہوئے۔ جیل مینول کی خلاف ورزی کی انہوں نے بات کی بحیثیت وزیر اعظم، ظاہر ہے ان کے کچھ حقوق ہیں، قیدی کے طور پر ان کے حقوق ہیں، سابق وزیر اعظم کے طور پر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں جن کی مکمل طور پر پامالی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب ہم انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتے ہیں تو ایک شخص کی انسانی حقوق کی بہت زبردست پامالی ہوئی ہے، اور وہ کی ایک بہت ٹاپ ناچ جرنلسٹ ہے مہدی حسن، انہوں نے پامالی کی ہے خواجہ آصف کی۔ میں خواجہ صاحب سے کے لیے شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن ہم اس میں ایک ترمیم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے نا، تو پھر اشعار میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے۔ وہ ترمیم یہ ہے، اب اداس پھرتے ہو نیو یارک کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو نیو یارک کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جب آپ ایک اتنے انڈیپینڈنٹ اور اتنے پالشڈ جرنلسٹ اور اتنے ویل انفارمڈ جرنلسٹ کے پاس جائیں گے انٹرویو دینے کے لیے، تو بھائی پھر یہ تو ہوگا۔ آپ کو چاہیے، دیکھیے خواجہ آصف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ صرف ان جرنلسٹ کے پاس جائیں انٹرویو دینے کے لیے جنہیں قائد اعظم سے محبت ہو، اور قائد اعظم سے محبت سے میری کیا مراد ہے؟ آپ کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، قائد اعظم کا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا، تو ظاہر ہے جن لوگوں کو قائد اعظم سے محبت ہے وہ اسی نسبت سے ہے نا کہ وہ بھی مسلم لیگ کے تھے، آپ بھی مسلم لیگ کے ہیں، اس لیے وہ قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ سے اس طرح کے سوال نہیں کریں گے۔ مہدی حسن وہ تو آپ سے، اور کوئی، اس نے بالکل ایک جو روٹین کی بات تھی اس نے کہی، اس نے کہا آپ کہتے ہیں ہائیبرڈ رجیم ہے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ پھر کیا اس کا مقصد ہے؟ آپ باس ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے، یا وہ آپ کے باس ہیں؟ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا انگلش میں تو کوئی ٹرانسلیشن ہے نہیں، آپ کے پاس اردو میں جب انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ فال بیک ہوتا ہے، جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ کی کوئی مجھے تو نہیں پتا اس کی کوئی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے نہیں، تو وہ وہاں پہ ان کا ظاہر ہے جو ہے وہ نکل گیا۔ پھر مہدی حسن نے ظاہر ہے پکڑ لیا ان کو، پھر انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں تو یہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا امریکہ کا نظام الگ ہے، اس نے کہا اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان، جب انہوں نے مہدی حسن نے بات کی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور عمران خان کو اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، انہیں ناحق جیل میں رکھا گیا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو انتہائی آزاد ہے، وہ تو جیل سے بیٹھ کے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ مہدی حسن نے پھر پکڑ لیا، حضور آپ تو کہتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان جیل سے چلا رہا ہے، تو آپ بتائیں۔ تو اب آپ دیکھیے اس قدر بوکھلا گئے، اگین جیسے میں نے کہا جو ہے وہ کا انگلش ٹرانسلیشن نہیں ملا، تو اس سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں میں کیا بتاؤں کہ کون چلا رہا ہے، آپ نے الزام لگایا، آپ ثابت کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں ہے، تو بلکہ پھر مہدی حسن نے تھوڑا سا بیل آؤٹ کرنے کے لیے اسے کہا کیا انٹیلیجنس کی رپورٹ، اس نے کہا ہاں، کہہ رہے ہیں بتائیے کہاں ہے، کون شیئر کرے، کہہ رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا پبلک فورم پہ، اس نے کہا الزام لگا سکتے ہیں آپ،
الزام لگا سکتے ہیں پبلک فورم پہ، تو آپ بتا نہیں سکتے، ثبوت نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا چلا رہا ہے. پھر کبھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان خود جیل سے چلا رہا ہے. یعنی یہ انہوں نے سہولیات کی طرف اشارہ کیا. جب اس نے کہا کہ اس کو جیل میں سہولیات نہیں ہے عمران خان کو، تو کہنے لگے اتنی سہولت ہے کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ تک چلا رہا ہے. اب بتائیے، اگر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان خود چلا رہے ہیں تو پھر انڈیا کیا چلا رہا ہے؟ مطلب انڈیا رکشا چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے انڈیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کبھی ظاہر ہے وہ فلپ فلاپ کرتے رہے ادھر سے ادھر، فلپ فلاپ میں اس نے پکڑ لیا ان کو، اور ظاہر ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. اور بھی بہت ساری باتیں، ظاہر ہے بہت طویل انٹرویو اب اس پہ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ تو پھر آپ کے ساتھ یہی کرے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور یہ نیو یارک میں انٹرویو ہوا تھا، تو اس لیے میں نے یہ گزارش کر دی. لیکن پلیز میں خواجہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ خود کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اگلی بار ان کی ٹیم ان کو جو ہے وہ کا انگلش ٹرانسلیشن بھی دے دے، تاکہ ان کا فال بیک ان کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اس بری طرح سے نہ گڑبڑائیں گھبرائیں کہ الٹا ہوسٹ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. اچھا جناب، آپ نے وہ مشہور زمانہ فقرہ تو سنا ہوگا رئیس ثانی صاحب کا، ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی. اب آپ مجھے بتائیں، ظاہر ہے یہ تو مطلب ایک بالکل ہی غیر منطقی سی بات ہے، لیکن کراچی یونیورسٹی نے بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے بہت عمدہ کام کیا. ظاہر کراچی یونیورسٹی ہے تو وہ تو پھر ان کا کام بھی بہترین ہوگا. انہوں نے جسٹس طارق جہانگیری کی جو ڈگری ہے وہ انہوں نے اس کو منسوخ کر دی. انہوں نے کہا کہ جی ان کی تو ڈگری انہوں نے منسوخ کر دی، اور یہ باقاعدہ اس کا وہ ہے، اس وقت ہم شاید اسکرین پہ نہ دکھا سکیں، لیکن انہوں نے وہ منسوخ کر دیا، اس کا وہ نوٹیفیکیشن بھی ہے. تو اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، جس پر ہم ہی بار بار کہتے تھے کہ بھئی ججز کو جب انصاف نہیں ملتا، ججز کو انصاف دو، ظالموں حساب دو، ججز کو انصاف دو. تو ججز کو بیچاروں کا انصاف نہیں مل رہا. ان کی خطا کیا ہوئی ان سے کہ انہوں نے اسلام آباد کے جو ایم این ایز تھے ان کے فارمز منگوا لیے. اب ظاہر ہے وہ فارم چھوٹے تھے، وہ تو ہاتھ سے لکھے ہوئے، تو مطلب بالکل جو نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مارکس اس طرح سے تبدیل نہیں کرتا رپورٹ کارڈ پہ یا کچھ اس طرح سے جعل سازی جو جس طرح سے کیے گئے، تو سب فراڈ تھا وہ، اور کوئی بھی نہیں لا سکا. تو ان بیچارے نے وہ کھلوایا، وہ اس دن سے ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی. تو بھائی اصل بات ڈگری کی نہیں ہے، کیونکہ ڈگری تو پاکستان میں وہ جو انہوں نے بیان کر دیا نا رئیس ثانی صاحب نے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. آپ کی ڈگری سے فرق نہیں پڑتا، فرق آپ سے پڑتا ہے. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہیں، دلارے ہیں، تو آپ کی ڈگری اصلی ہو جعلی ہو ڈزنٹ میٹر. اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ آ گئے، جیسے کہتے ہیں نا رانگ سائڈ سے اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ان بیچارے کا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں نے چیلنج کر دیا، ان کے پیاروں کو، ان کے دلاروں کو بلا لیا عدالت میں. ظاہر ہے پھر یہ تو ان کے ساتھ ہونا تھا، عدالتی معاملہ ہے. اچھا جی، عدالتی معاملے پہ بات ہو رہی ہے، ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، شو کا آغاز کیا تھا، اور ہم بات کر رہے تھے بے نظیر بھٹو کے قتل میں لیڈ پروسیکیوٹر جو تھے ان کے قتل کی. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا تھا، ایک زخمی ہو گیا تھا، اور بعد میں وہ اسے نامعلوم افراد اس کے کزنز سمیت اٹھا کر عدالت کے باہر سے لے گئے تھے. کچھ عرصے کے بعد اس کے کزنز تو بازیاب ہو گئے، لیکن وہ آج تک لاپتہ ہے. اور اب جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے. 10 سال ہو گئے اس بات کو، 10 سال ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بازیاب کرایا جائے ان کی والدہ کی درخواست پر. انہوں نے کہا یہ بہت زیادتی ہے، میں آپ کو ان کا آرڈر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد یا ڈیپیوٹی ڈی جی ISI کو جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ہے وہ 6 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. اسی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 سال سے لاپتہ شہری، ان کا نام ہے عمر عبداللہ نام ہے، یہ 10 سال سے غائب ہیں، اور ان کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا براہ راست تعلق اس سے، جس میں اس میں بتایا کہ درخواست میں کہ حکومت کی جانب سے لاپتہ شہری کی متصرہ فیملی کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے کی امداد منتقل کر دی گئی تھی. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی کہ لاپتہ کہاں ہیں، کس نے اٹھایا، کس قانون کے تحت اٹھایا، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے.
फैमिली के दुखों का मदावा उन पैसों से नहीं हो सकता। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद या डेप्यूटी DGISI मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग दें, 6 अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूँ। अब देखिए मामला क्या है। अगर इन पर ये साबित हो जाता है, ये जो उमर अब्दुल्ला हैं कि ये कत्ल में मुलविस थे, उनके जो लीड प्रोसिक्यूटर थे, तो भाई उन्हें ट्राई कीजिए, उन पर मुकदमा चलाइए, उन्हें सज़ा दे दीजिए। अगर नहीं है तो उन्हें बरी कर दीजिए। ये गायब करने का क्या मामला है, ये गायब करने का क्या मामला है। और उस दौरान इनकी फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार रही, जिसमें ज़ाहिर है उनका जहनी सुकून तो बर्बाद हुआ ही हुआ, माली तौर पर भी। अगेन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये मुलजिम हैं या मुजरिम हैं या मासूम हैं, हरगिज़ नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो भी मामला है अदालत में पेश कीजिए, उठा कर ले जाने की क्या तो है। और यही बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है इनका। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप सेक्टर कमांडर को या डेप्यूटी जो डायरेक्टर हैं ISI की जब उनको बुलाएंगे आप, इट्स नॉट ईजी इन पाकिस्तान, बहुत दुश्वार काम है। हम यही दुआगो हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। इस तरह लोगों को लापता कर देने का, उनको गुमशुदा कर देने का सिलसिला जो है वो ये किसी भी माशरे के लिए अच्छा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाखबर भी। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।